أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين من والاهم فقد وعلى الله ومن أعداهم فقد عاد الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر بشبير وشبر قاسم التوبة والسقر الأنزع البتين الأشجع المتين الأشرف المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرضي الإمام الوسيع الحاكم بالنص الجلي المخلص السفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر الأجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. صلوات عزیزانی گرامی قدر، ابتدا میں مجمع علماء خطباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجمع علماء خطباء نے مجھے یہ توفیق عنایت کی کہ میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شہادت کی مجلس پڑھ سکوں اور بالخصوص سرپرست اعلیٰ مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ کہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں اس مقام پہ ہیں کہ جو ہر شہزادی کونین کا چاہنے والا چاہتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہو. اللہ ہم سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے. مولانا ہم سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہے
शहजादी की बारगाह में मदीने मुनव्वरा में अल्लाह उनके तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, मजमा उलमा खुतबा की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, रोज़ अफ़ज़ूल इनके अफ़आल और आमाल और जो खिदमात अपने शहर के लिए अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। ज़ाहिर ग्रामी, सारी तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं कि जिसने हमें औलाद ज़हरा का चाहने वाला बनाया है, उस घर से वाबस्ता किया है कि जिस घर से वाबस्तगी इंसान की तहारत का सबब है। रोज़े यकशंबे, रोज़े इतवार के दिन जो ज़ियारत मखसूस है, आज का दिन आप जानते हैं कि हर दिन मखसूस होता है एक मासूम से। आज का दिन मंसूब है मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी तरह शहजादी कौनैन से भी आज का दिन मंसूब है। और शहजादी कौनैन की जियारत में जो पढ़ा जाता है कि जो इमाम मासूम से हम तक ये जियारतें पहुंची हैं कि हर रोज जिस इमाम से, जिस मासूम से मंसूब हो, उस मासूम की जियारत की जाए। शहजादी कौनैन की जियारत का आखिरी फिक्रा जो जियारत नामे में पढ़ा जाता है, फशहदी अन्नी ताहिरुन बेविलायतिकी व विलायत औलियाइक, यानी ये आप गवाह रहना कि अल्लाह ने मेरी खिलकत को पाक किया है आपकी विलायत के सदक़े में। अन्नी ताहिरुन बे विलायत की व विलायत आले बैत की, और आपकी आल की विलायत से अल्लाह ने मेरी खिलकत, मेरी विलादत को पाकीज़ा करार दिया है। इसलिए छोटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अपने दिल में हमारी विलायत और हमारी मोहब्बत की ठंडक एहसास करो तो अपनी मां के लिए दुआ करना, इसलिए कि तुम्हारी ये मां की तहारत थी जो तुम्हारी विलादत ताहिर हुई है, कि हमारी मोहब्बत और हमारी विलायत तुम्हारे दिल में आई है। ये किसी जाकिर का खिताब नहीं है, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कलिमात हैं। फशहदी अन्नी ताहिरुन बिविलायत की व विलायत आले बैत की। जाने ग्रामी, इस कदर अहमियत है। देखिए, मैंने जिस हदीस को सरनामा कलाम करार दिया है, उस रिवायत में पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही, कि देखो याद रखो जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को ना पहचाने, माता मीदतल जाहिलिया, वो मर गया, जाहिलियत की मौत मरा है, दीन इस्लाम पर नहीं मरा है, जाहिलियत की मौत मरा है। यह हदीस मशहूर हदीस है, ये हमारी हदीस नहीं है कि हमें कहें कि हमारी कुतुब में मौजूद है, बल्कि तमाम मुसलमानों की किताबों में यह हदीस मशहूर और मारूफ, मोतबर और सहीह सनद हदीस है। और इस हदीस से यह वाज़ेह होता है कि इमामत किस कदर अहमियत है, इमामत के अकीदे पर किस कदर अहमियत है, कि दीन ने इमाम को क्या मकाम अता किया है, इमामत को क्या मर्तबा अता किया है। और शहजादी कौनैन सबसे पहली मुदाफे विलायत, मुदाफे इमामत और सबसे पहली शहीदा है कि जो इस मकसद में शहीद हुई है। इस अय्याम शहादत में यह हरगिज फरामोश न करें कि शहजादी की शहादत किस मकसद के लिए हुई है। वह मकसद दिफाए विलायत, मकसद दिफाए इमामत, यानी ये मकसद हमें बेदार करता है कि देखो याद रखो, अगर तुम्हारे दिल में शहजादी कौनैन की मोहब्बत है, विलायत है, तो तुम इस अम्र के लिए हमेशा आगे रहना। अगर तुम्हें अपनी जान भी देना पड़े तो दफाए विलायत के लिए, दिफाए इमामत के लिए अपनी जान भी निछावर कर देना। ये शहजादी कौनैन का पैगाम है सारी दुनिया की।
کہ یاد رکھو ہمیشہ اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف یہ بناؤ کہ امامت کی دفاع کریں، ولایت کی دفاع کریں۔ قرآن مجید میں کس قدر اہمیت ہے امامت کے موضوع پر کہ اللہ نے 12 مرتبہ امام کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ دیکھیں امام بھی 12 ہے۔ قرآن مجید میں 12 مرتبہ لفظ امام آیا ہے، اور الحمدللہ ہم بھی 12 امام کے ماننے والے ہیں۔ پروردگار کئی مقامات پر کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو پتا چلا کہ دیکھو یاد رکھو تمہارا کوئی امام ہونا چاہیے تاکہ تمہیں اس امام کے ساتھ بلایا جائے۔ امام پر اعتقاد کس قدر اہمیت رکھتا ہے، امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں قرار دیا ہے۔ جب سوال کیا ایک صحابی نے یا رسول اللہ یہ امام مبین سے مراد کیا ہے، کیا توریت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ابھی صبر کرو بتاتا ہوں۔ صبر نہیں ہوا، تھوڑی دیر اور ہوئی، کہا کیا انجیل ہے؟ کہا صبر کرو بتاتا ہوں۔ کہا قرآن مجید ہے؟ کہا صبر کرو۔ اسی دوران مسجد میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے، پیغمبر نے مسکرا کر کہا ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین کہ اللہ نے ہر شے کا علم جس کے دل میں قرار دیا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ زارہ گرامی، امامت کی اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو امام کی معرفت کا ہونا یہ شرط دین ہے، شرط عقیدت ہے۔ راوی نے سوال کیا چھٹے امام سے، مولا یہ بتائیں کہ امام کی معرفت کو کیسے حاصل کریں گے، امام کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ امام نے فرمایا میں تمہیں دعا تعلیم دیتا ہوں کہ دیکھو یہ دعا پڑھا کرو تاکہ تمہیں امام کی معرفت میں روز افزون اضافہ ہو۔ اہل بیت نے دعائیں تعلیم دی ہیں کہ دیکھو معرفت امام کے لیے کوشش کرو، یہ نہیں کہ تم ایک معرفت پر پہنچ گئے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری معرفت اب ختم ہو گئی، نہیں، معرفت روز افزون اضافہ ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر روز اپنی امام کی معرفت میں اضافے کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ جتنی معرفت بڑھے گی اتنی انسان میں، مومن میں کرامتیں بڑھیں گی، صاحب کرامت بنے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو مومن کو کم نہ سمجھنا، وہ مومن جو ہماری امامت کی معرفت رکھتا ہے، ہماری ولایت کی معرفت رکھتا ہے، اگر وہ کسی درخت کو کہے کہ قریب آ جا، وہ درخت قریب آ جائے۔ امام نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ ہماری ولایت رکھنے والا وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے، وہ صاحب معجزات ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی درخت کو کہیں کہ قریب آ جا، وہ درخت قریب آ جاتا ہے۔ راوی نے کہا جیسے امام نے یہ بات کہی، وہاں ایک درخت تھا، وہ درخت قریب آنے لگا۔ امام نے کہا میں نے فقط مثال دی ہے، حکم نہیں دیا ہے، میں نے مثال دی ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے امام میں اور امام کے چاہنے والے میں فرق۔ امام اگر مثال بھی دے تو درخت اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، مومن جب حکم دیتا ہے تو درخت اپنے مقام سے ہل جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ معرفت یہ ہے کہ دیکھو روز افزون معرفت میں اضافہ ہونے کے لیے دعا کیا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کروں تو پھر رسول کو کیسے پہچانوں گا؟ اس کے بعد کہا یہ کہو اللہم عرفنی رسولک، پروردگار تو مجھے اپنے رسول کو پہچانوا۔
فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا تو پھر رسول کی حجت کو کیسے پہچانوں گا؟ کہ پتا چلا کہ جو حجت کو نہیں پہچانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی رسول کو ہی نہیں پہچانا. اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو امامت پر ایمان رکھنا در حقیقت میں رسالت اور توحید پر ایمان رکھنے کے برابر ہے. جس نے امامت کو پہچانا یعنی پھر یقیناً اس نے رسالت کو بھی پہچانا، یقیناً وہ توحید کو بھی پہچانتا ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا تیسرا جملہ، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. کہ پروردگار تو اپنی حجت کو مجھے پہچانوا، معرفت دے، اپنی حجت کی معرفت میں اضافہ کر. اس لیے کہ اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی دین پر ثابت قدم رہنا در حقیقت میں معرفت حجت کی بنا پر ہے. جہاں معرفت حجت ہوتی ہے، معرفت امامت ہوتی ہے، وہ دین پر ثابت قدم ہوتا ہے، ورنہ وہ دین سے منحرف ہو جاتا ہے. یہ امام کے جملات ہیں، یہ دعائی جملات معصورہ ہے، امام کے جملات ہیں. امام نے فرمایا اللہم ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، کس قدر اہمیت ہے امامت کی معرفت، ولایت کی معرفت، کہ امامت کی شناخت انسان کو کامیاب کرتی ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، ان اللہ لا يقبل العمل الا بالمعرفہ ولا المعرفة الا بالعمل. دیکھو یاد رکھو، اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ معرفت کے ساتھ، اور کسی معرفت کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا بغیر عمل کے. یاد رکھو، عمل ہو تو معرفت کے ساتھ ہو، اور معرفت بھی ہو تو عمل کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں معرفت رکھتا ہوں مگر کوئی عمل میرے میں نہیں ہے، میں بالکل عمل سے خالی ہوں. امام کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس معرفت ہو اور عمل نہ ہو. یعنی ایک سکے کے دو رخ ہے، جہاں معرفت ہوگی وہاں عمل ہوگا، اور اللہ کسی بھی عمل کو بغیر معرفت کے قبول نہیں کرتا ہے. دلت معرفتہ بالعمل، یاد رکھو کہ معرفت کی دلیل عمل ہے. جہاں پیشانی سجدے میں گر جائے تو پھر یقین رکھو کہ اس نے توحید کو پہچانا، خدا کی توحید کی گواہی دیا کہ خدا کو جانا، کہ خدا کو پہچانا، وہی سجدے میں گرتا ہے. کہ عمل معرفت کی. کسی نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمل بغیر معرفت کے قبول نہیں ہے اور معرفت بغیر عمل کے قبول نہیں ہے؟ کیا یہ دور لازم نہیں آتا ہے منطق کی بنا پر؟ تو فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے معرفت کا ہونا یہ سبب ہوتا ہے، یہ راہ کو ہموار کرتا ہے عمل کے لیے. مثال دی علماء نے کہ جیسے ایک کشتی ہو، کشتی پر فانوس لگا ہوا ہو اور اندھیری رات میں کشتی چل رہی ہے، تو یہ فانوس نور بھیجتا ہے، فرض کریں مطلب 1 کلومیٹر تک، یہ فانوس کی روشنی 1 کلومیٹر تک جا رہی ہے. تو جیسے جیسے کشتی آگے بڑھتی جائے گی یہ نور بھی آگے بڑھتا جائے گا. اگر اسی مقام پر تم کھڑے ہوگے تمہاری معرفت اسی مقام پر رکی رہے گی، تمہاری روشنی اسی مقام پر رکی رہے گی. فرمایا کہ دیکھو امام جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بغیر معرفت کے عمل قبول نہیں ہے اور بغیر عمل کے معرفت بھی قبول نہیں ہے، یعنی معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر معرفت میں اضافہ چاہتے ہو تو کشتی کو آگے بڑھنا ہوگا. جیسے جیسے کشتی آگے بڑھتی جائے گی اس کی روشنی بھی آگے بڑھتی جائے گی اور اسے راہ دکھاتی رہے گی اور اسے اپنے مقصد تک پہنچائے گی. امام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ دونوں کا ہونا آپس میں ضروری ہے. 5واں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام،
آپ نے ابو بصیر سے فرمایا، ابو بصیر ان اللہ لا یقبل الصلاۃ الا بالمعرفہ، اللہ نماز کو بغیر معرفت کے قبول نہیں کرتا۔ ابو بصیر نے پوچھا مولا معرفت کیا ہے؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ کہ دیکھیں فوراً سوال کیا، مولا یہ بتائیے معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو پانچویں امام نے فرمایا کہ ابو بصیر معرفت کا خلاصہ یہ ہے ہماری محبت اور ولایت کا رکھنا اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا رکھنا۔ معرفت کی خلاصہ تعریف یہ ہے کہ ولایتنا و محبتنا و براءت عن عدونا، اور یاد رکھو کہ ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا رکھنا، یہ ہے معرفت۔ جہاں یہ معرفت ہوتی ہے اللہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے، جسے پہچانتا ہی نہیں اس کی عبادت کر رہا ہے، جسے جانتا ہی نہیں اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے خدا کو پہچانا وہ ہم ہیں، وہ ہماری ذات ہے کہ جس نے خدا کو پہچانا ہے۔ خدا نے اگر اپنی صفات کی تجلی کی ہے تو وہ ہم آئینہ ہیں۔ اگر ہماری ولایت نہ ہو، ہماری امامت پر عقیدہ نہ ہو تو پھر تمہاری نماز نہیں ہے۔ جان گرامی دیکھیں کس قدر اہمیت ہے امامت کی، جو شہزادی کونین شہید راہ امامت ہے، جب بتا رہی ہے کہ دیکھو امام کو یاد۔ ایک شخص آیا شہزادی کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ یا بنت رسول اللہ، علی نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ جا کر علی اعتراض کرتے جا کر لیتے۔ تو شہزادی نے فرمایا یاد رکھو الامام بمنزلۃ الکعبہ، امام کعبے کی مانند ہے، توتی ولا تعتی، یاد رکھو کعبے کی جانب آنا پڑتا ہے، کعبہ کسی کی جانب نہیں جاتا۔ صلوات محمد وآل محمد کی بارگاہ میں امام کعبے کی مانند ہے، کعبے کی جانب آیا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا امام بمنزلۃ الکعبہ، کعبے کی مانند ہے کہ امام تک تمہیں پہنچنا ہے، امام تک تمہیں جانا ہے۔ اور یاد رکھیں امامت پر اعتقاد، امامت پر یقین کا رکھنا، اس کی علامتیں یہ ہے کہ امام سے متعلق جو فرمان ہے اس پر بھی سمعاً و طاعتاً انسان ایمان رکھے، امام کے حکم پر بھی انسان ایمان لائے، یہ ہے امامت اور ولایت۔ امام کے حکم کو اپنی سر آنکھوں پر رکھنا یہ ہے امامت پر عقیدہ۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ امامت پر تمہیں ایسا یقین ہو، امام سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پر ایمان رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا۔ اگر امام کسی سے کہے، کسی کے لیے کہے کہ یہ میرا نائب ہے تو اس نائب کا احترام کرنا یہ ہے امامت کے عقیدے کا جزو۔ یہ امامت پر ایمان کا نتیجہ، یہ دلیل یہ ہے کہ امام سے متعلق جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے محترم ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے مقدس ہو جاتی ہے، اسے ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، چاہے ایمان سے متعلق ہو جائے، چاہے وہ عاشر خانہ ہو، چاہے یہ مقام ہے کہ جو شہزادے سے منسوب ہے، جو کربلا میں ششمہ، اس مقام کا احترام، اس مقدس مقام کا احترام، جو بھی چیز امام سے متعلق ہو جاتی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے، مقدس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج اگر ہماری امامت اور ولایت اگر صحیح ہے تو وہ مرجعیت کے ماتحت ہوگی، اس لیے کہ مرجعیت یہ وسیلہ ہے ہمیں امام سے متصل کرنے کا۔ اگر کوئی مرجعیت کو نہ مانتا ہو در حقیقت میں وہ امام کا منکر ہے، اس لیے کہ امام کے فرامین کی بنا پر ہم عالم کو مانتے ہیں، ورنہ عالم کی کیا اہمیت؟ امام کے قول کی اہمیت ہے، امام کا قول انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ انسان کی معرفت جبھی ہوگی کہ جب وہ اپنے زمانے کے مقدسات پر وہ کتنا خاضع اور خاشع ہے، کتنا مانتا ہے، کتنا ہوتی ہے۔
آج کی بہترین مثال شہید قاسم سلیمانی، کہ اپنے زمانے کی مرجعیت ولایت ایسے تابع اللہ نے دنیا میں ایسے اٹھایا ہے کہ دیکھیں انسان اگر امامت کو جیسا مانتا ہے تو پھر اللہ اسے ابھارتا ہے، ہر دل میں اس کی محبت کو ڈالتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امامت کو صحیح پہچانا ہے، ولایت کی معرفت تک صحیح پہنچے ہیں۔ یہ مثال ہے کہ امامت اور ولایت کا عقیدہ انسان کی زندگی میں اللہ امتحان لیتا ہے کہ کس قدر اپنے امام کے مطیع ہو، کس قدر اپنے زمانے کی ولایت کی مطیع ہو۔ عزیزان گرامی، علامہ امینی وہ شخصیت ہے تاریخ کی کہ جنہوں نے کتاب الغدیر، جو ولایت مولا کائنات اور امامت کو اس میں ثابت کیا ہے، غدیر کو ثابت کیا ہے، اور علامہ امینی جو 20 جلد کتاب الغدیر انہوں نے لکھی ہے، جس میں سے فقط 11 جلد چھپی، اور کہتے ہیں الغدیر کی فقط ایک جلد جب لبنان میں چھپی ہے 10,000 اہل سنت نے اپنے مذہب کو بدلا ہے تشیع میں، فقط پہلی جلد الغدیر کی۔ کہ دیکھیں یہ خدمت علامہ امینی نے انجام دی ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ امینی کو ایک مرتبہ مکے میں دعوت دی گئی، اس لیے کہ وہ الغدیر کی تحقیقات کے لیے دنیا بھر انہوں نے سفر کیا ہے، حیدرآباد بھی آئے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ گئے تو وہاں پر انہیں اہل سنت کے علماء نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ میں دعوت قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میں طالب علم ہوں، اہل قلم ہوں، میں تحقیق اور مطالعے کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں، آپ شیعوں کے بڑے عالم ہیں، آپ ہمارے شہر آئے ہیں اور ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعوت اس شرط کو قبول کروں گا کہ کوئی مناظرہ نہ ہو، اس لیے کہ دیکھیں جب ہم مناظرہ کرتے ہیں، جب ہم دلائل لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث سے، تو پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی دیکھیں کوئی مناظرہ نہ کریں، بس دوستانہ دعوت ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اسی شرط پر ہم دعوت رکھیں گے، آپ آئیں، تشریف لائیں۔ علامہ امینی جب تشریف لے گئے، تقریباً 70 حافظین حدیث وہاں موجود تھے، بڑی دعوت۔ جب دعوت ہو چکی، سر پہ تعام ہو چکا، دعوت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارے علماء موجود ہیں، ہر عالم ایک ایک حدیث تبرکن پیش کریں تاکہ یہ ہماری دعوت ایک علمی دعوت ہو جائے۔ علامہ امینی نے کہا تھا، میں نے شرط رکھی تھی کہ کوئی مناظرہ، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو۔ کہا نہیں، کچھ گفتگو نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں، ہر شخص ایک ایک حدیث بیان کر دے، بس کوئی ٹھیک ہے۔ ہر کوئی حدیث کہنے لگا، ہر کوئی حدیث بیان کرتا۔ جب علامہ امینی کی باری آئی، علامہ امینی سے کہا کہ آپ بھی ایک حدیث پیش کر دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں حدیث اس صورت
اگر یہ کہہ دیتے کہ شہزادی کونین کا امام مولا تھے تو اسے ثابت ہو جاتا کہ امامت کس کا حق تھا. کہا کہ محفل اسی سوال پر تمام ہو گئی, کوئی جواب نہیں دے سکا, اسی پر لاجواب محفل ختم. جان گرامی کہ دیکھیں کہ شہزادی کونین کی جو سب سے پہلی مدعا امامت, مدعا ولایت, جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا کہ آپ کا امام کون تھا, آج بھی یہ سوال ساری دنیا کے لیے ہے کہ بتاؤ شہزادی کا امام کون تھا. شیخ وائلی عراق کے بڑے مشہور اور معروف ذاکر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ وائلی, ایک شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس مجلس پڑھیں. شیخ وائلی نے کہا کہ کس دن پڑھنا ہے؟ کہا کہ 9 محرم. انہوں نے کہا کہ 9 محرم کا دن, اور مشہور, آپ جانتے ہیں مشہور ذاکرین کے لیے تو ناممکن ہوتا ہے, اس لیے کہ پہلے سے وعدے ہوتے ہیں ان کے. انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے, میں کوئی نیا وعدہ قبول کروں, وہ بھی 9 محرم کے دن. اس نے کہا کہ دیکھیں میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں مجلس کروں. تو جیسے ہی شیخ وائلی نے سنا کہ اہل سنت سے ہے اور مجلس کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے فوری قبول کر لیا. اس لیے کہ یاد رکھیں, دیکھیں حسین فقط ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے, ساری دنیا کے لیے ہے. حسین کی کشتی سب کے لیے ہے, جو چاہے آئے سوار ہو جائیں. اہل بیت کا در کسی کے لیے بند نہیں ہے, یاد رکھیں, جو چاہے آ جائیں. کہا کہ ایک مرتبہ جب اس نے کہا کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں, مجلس کرنا چاہتا ہوں, شیخ وائلی نے کہا کہ ضرور میں آپ کے لیے وقت نکالوں گا اور آؤں گا, مجلس پڑھوں گا. کہتے ہیں 9 محرم آئی, جب 9 محرم کو وہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ شہزادی کونین کے مصائب پڑھیں. شیخ وائلی نے کہا کہ 9 محرم کو شہزادی کے مصائب, معمولاً دنیا میں یہ رائج نہیں ہے کہ 9 محرم کے دن شہزادی کے مصائب پڑھے جائیں. کہا کہ میری یہ نظر ہے, میری نظر ہے, آپ مختصر ہی صحیح شہزادی کونین کے مصائب پڑھیں, اس کے بعد پھر مصائب کو رد دے دیں کربلا سے, وہ مسئلہ, مگر میری ایک نظر ہے, وہ نظر پوری کر دو. کہا کہ پہلا بانی مجلس کی خواہش ہے, بانی مجلس کی نظر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس پڑھی, مصائب پڑھے شہزادی کونین کے, وہ تمام جانسوز مصائب میں نے پڑھے, بہت گریا ہوا. اس کے بعد جیسے میں منبر سے نیچے آیا, وہ شخص نے کہا کہ میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. مجمع کہا کہ کچھ لمحے بیٹھے رہے, میں خطاب کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے مجمع سے خطاب کیا اور کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہے اور میں شہزادی کونین کا ماننے والا ہوں اور شہزادی کونین کے مذہب پر ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے, میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنا واقعہ سنایا. کہا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا اور میں بغداد کا بڑا تاجر اور میرا ایک ہی وارث, ایک بیٹا. ڈاکٹروں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے, فوری آئیں. جیسے ہی میں دواخانے گیا, ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کی ساری پھسلیاں ٹوٹ گئی ہیں, اس کی پھسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں, دیکھیں کہ آج بھی اطباء کہتے ہیں کہ ہر بدن کی ہڈی جڑ سکتی ہے سوائے پھسلیوں کے. پھسلیوں کا درد ایسے تکلیف پہنچاتا ہے کہ انسان سانس بھی لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. کہا کہ آپ کے جوان بیٹے کی پھسلیاں ٹوٹ گئی ہیں کہ دعا کریں کہ بس یہ بچ جائیں. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی پھسلیاں ٹوٹی ہیں, مجھے وہ یاد آیا کہ جو اہل تشیع مسائل پڑھا کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور رسول کی بیٹی کی پھسلیاں ٹوٹی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا, اس لیے کہ اگر کوئی اہل سنت کا اس بات پر یقین کر لے وہ کبھی مسلمان باقی نہیں رہے گا. تو وہ شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازے کو یقین کر لیں. اس نے کہا کہ مگر اہل تشیع جب بیان کرتے ہیں تو پورے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پروردگار میں نہیں جانتا, میں تو ایک جاہل انسان ہوں, میں سند نہیں پہچانتا. پروردگار میں نظر کرتا ہوں اگر میری بیٹے کی پھسلیاں جڑ جائیں
رسول کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ پروردگار میں یہ نظر کرتا ہوں، اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے نظر کی، ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ معجزہ ہو گیا ہے، کرامت ہو گئی ہے، نہیں معلوم تیری بیٹے کی پسلیاں کیسے جڑ گئی، کیسے جڑ گئی۔ عزیزان گرامی، جب وہ بیٹا ہوش میں آیا، اس نے کہا یہ پسلیاں ایسے ہی نہیں جڑی ہے، ایک پردہ پوش بی بی آتی ہے، آنے کے بعد میری پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اپنے باپ کو یہ یقین دلا دے میری پسلیاں ٹوٹی تھی۔ اس نے کہا کہ رسول کی بیٹی نے مجھے یہ یقین دلوایا کہ رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی۔ یہ وہ ایام ہے کہ رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے۔ ارے دنیا سے کس حال میں گزری ہے؟ ارے کیا کسی نے 18 سال کی جوان بیٹی کو یہ دیکھا کہ عصا کے سہارے سے چلتی ہو، ایک ہاتھ سینے پر ہو، پسلیوں پر ہو؟ عزیزان گرامی، جناب محسن کی شہادت اس قدر مظلومانہ ہوئی ہے، ایک پل سے سعادت دنیا سے گزر گئی، فقط پسلیاں نہیں ٹوٹی، ایک پل سے سعادت دنیا سے گزری ہے۔ جناب محسن کی شہادت کا شکم مادر میں ہونا، عزیزان گرامی، جناب محسن ماں کے شکم میں ہے، شہزادی کونین دروازے کے پیچھے ہے۔ ایک مرتبہ کہا اس دروازے کو جلاؤ گے جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ ارے اس شفیع نے کہا ہاں اس دروازے کو جلا دوں گا جس میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی گئی، دروازے کو جلایا گیا۔ جب دروازہ نیم سوکھتا ہوا، ایک مرتبہ اس شفیع نے اپنے نجس لات سے اب جو دروازے کو دھکا دیا، رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پھس گئی۔ ارے دروازے پر ایک میخ مسمار تھا جو زہرا کی پسلیوں کو توڑتا ہوا ارے محسن کو شہید کیا۔ ارے مدینے میں میخ مسمار محسن کے گلے پر لگا، ارے کربلا میں علی اصغر کے گود میں شعبہ تیر کا لگنا، باپ کے ہاتھوں پر علی اصغر ایسے منقلب ہوئے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے فَذُبِحَتْ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر ایسے ذبح ہو گیا، بچے کا گلا باپ کے ہاتھوں پر منقلب۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم الزهراء۔